नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना सरवर कौनैन जान आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आलो अस्हाब की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद इंतहाई ताज़ीम व तकरीम के लायक सामईन ज़ी कदर मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज का ये दर्स हसन अल्लाह यारी जो कि एक दज्जाल और राफजी शख्स है, इस शख्स के एक एतराज़ के सिलसिले में इनेकाद पजीर है। और इस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये एतराज़ किया कि अहले सुन्नत की किताबों में ये बात मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाऊज़ बिल्लाह जानवरों बुतों के नाम पर जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं उन जानवरों का गोश्त तनावुल किया। और इसका इतराज़ ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे और आपके साथ सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। और ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल का गुज़र एक ऐसे मकाम से हुआ जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना ज़ैद गोश्त तनावुल फरमा रहे थे। तो आप हज़रात ने ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल को खाने की दावत दी। तो उन्होंने कहा कि मैं बुतों के नाम का जानवर नहीं खाता। और आगे इस शख्स ने हाशिया आराई ये की कि अल्लाह ने जिस शख्स को शिरक ख़त्म करने के लिए भेजा वो ख़ुद बुतों का सदका खा रहा है। और जो कि मुशरिक ज़िबा करते थे, कुर्बानी करते थे और वो गोश्त मज़े से उड़ाया जा रहा है, तो वो नबी जो शिरक को ख़त्म करने के लिए आए तो वो क्या अपनी शरीयत किसी ईसाई से ले रहे हैं? तो ये इसका एक एतराज़ था मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायत पर। पहले आप ये एतराज़ इसकी ज़ुबान से ख़ुद समात कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसके जवाबात की तरफ आते हैं। ये किताब है मुस्नद अहमद बिन हम्बल जुज़ सानी चाप दारुल हदीस। मुलाहिज़ा करें अजीज़ों, यहाँ पर यह सफ़ा नंबर 296 अहमद मोहम्मद शाकिर साहब इस हदीस के मुहक़्क़िक़ में कहते हैं सही हदीस सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में मक्के में थे, ज़ैद इब्न हारिसा उनके साथ था। फमर्र बिहिमा ज़ैद इब्न अम्र बिन नुफ़ैल, ज़ैद इब्न अम्र बिन नुफ़ैल उनके साथ से गुजरे। फदअऊहु इला सुफ़रतिन लहुमा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ैद से कि आ जाओ हमारे साथ खाना खा लो। क़ाल या इब्न अख़ी इन्नी ला अकुलु मिम्मा ज़ुबिह अला नुसब, उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मेरे भतीजे, ये गोश्त जो है, ये गोश्त वो गोश्त है जो बुतों के लिए कुर्बान की गई है, मैं ऐसे गोश्तों को नहीं खाता। देखे एक शख्स है जो मक्के में ईसाई था, ये शख्स ज़ैद इब्न नुफ़ैल, ज़ैद इब्न अम्र, ये ईसाई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त खा रहे हैं, वो खुद अल्लाह ने इनको भेजा है किस लिए कि तुम जाओ भाई बुतों का खातिमा करो, और खुद उन्हीं बुतों का सदका खा रहे हैं। आपने इसका इतराज़ समात कर लिया और इसका इतराज़ सुनने के बाद मैं सबसे पहले आपके सामने अक़ीदा अहले सुन्नत की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जब आप अहले सुन्नत के अक़ीदे और नज़रिए को जान लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली बहस को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये मेरे सामने अब तफ़सीर कुर्तबी है और तफ़सीर कुर्तबी के अंदर सूरह शूरा जो है उसकी तफ़सीर में आयत नंबर 52 की तफ़सीर में इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के अक़ीदे और नज़रिए की वजाहत फरमा रहे हैं। आप लिखते हैं वस्सवाबु अन्नहुम मासूमूना क़ब्ल नबुव्वति मिनल जहल बिल्लाहि व सिफ़ातिही व तशक्कुकी फ़ी शैइन मिन ज़ालिका वक़द तअद्दतिल अख़बारु वल आसारु अनिल अंबियाए बितनज़ीहिहिम अन हाज़िहिन नक़ीसति मुन्ज़ु वुलिदा, कि सही बात यह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात से जाहिल होने और इसमें किसी किस्म की तशकीक से पाक हैं। यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम अभी ऐलान नबूवत उन्होंने ना भी किया हो तो इससे पहले भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के आरिफ हैं, अच्छाई और बुराई को समझते हैं, हर तरह के शिरकिया अफ़ाल को जानते हैं। और आगे लिखते हैं कि अंबिया से अखबार व आसार इस बात के मुअय्यद हैं क्योंकि जब से वो पैदा हुए वो इस नक्स से, इस गुनाह से पाक रहे। बल्कि आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी, मैं उसका तर्जुमा कर दूँ, बल्कि इनकी पैदाइश
توحید اور ایمان پر ہی ہوئی بلکہ معارف کے انوار کے اشراق اور الطاف سعادت کے نفحات پر ہوئی۔ جو آدمی ان کی ولادت سے لے کر ان کی بعثت تک کی سیرت کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس بات کو تسلیم کر لے گا جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے احوال سے یہ بات معلوم و معروف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کے تمام معاملات سے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بھی پاک رکھا۔ تو اب ایک شرکی عمل ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر سکتے ہیں کہ بتوں کے نام کا جو جانور ذبح کیا گیا آپ اس سے تناول فرما رہے ہیں؟ یہ بات صراحتاً غلط ہے۔ اس شخص نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کو غلط انداز سے پیش کیا اور اس حدیث کو اپنی خانہ ساز تشریح کے تحت پیش کیا۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے اس روایت کی طرف جو روایت اس نے پڑھی ہے، وہ ہے مسند احمد بن حنبل کی۔ میں اس روایت کو مجمع الزوائد سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے مجمع الزوائد، اور روایت کا نمبر شمار ہے 16180۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ هو وزید بن حارثۃ فمر بها زید بن عمرو بن نفیل فدعاواه الى سفرۃ لهما فقال یا ابن اخی انی لا آکل ما ذبح علی النصب قال فما رؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك یأکل شیئا مما ذبح علی النصب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا زید بن حارثہ مکے میں موجود تھے۔ اسی دوران زید بن عمرو بن نفیل ان کے پاس سے گزرے تو ان دونوں نے انہیں کھانے کی دعوت دی۔ تو زید نے کہا میرے بھتیجے میں اس جانور کو نہیں کھاتا جسے بتوں کے پاس ذبح کیا گیا ہو۔ یہ ترجمہ اس شخص نے اپنی بددیانتی کا ثبوت دیا۔ اس روایت کو پڑھتے ہوئے اس کا جو ترجمہ ہے وہ غلط کیا کہ بتوں کے نام پر جو جانور مشرکین ذبح کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تناول کر رہے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ذبح سیدنا زید نے کیا تھا اور ایک ایسے مقام پر کیا تھا جہاں پر بت پرست اپنے بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ نصب کا معنی ایسی جگہ ہے، ایسا استحان ہے جہاں پر بتوں کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ وہ جانور مشرکین نے ذبح کیا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اس کے برعکس روایات مسند ابو یعلا، مسند بزار کے اندر موجود ہیں کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ یہ ذبح ہم نے کیا، یعنی میں نے کیا۔ تو زید بن عمرو بن نفیل وہاں سے گزرے اور فرمایا کہ اے میرے بھتیجے میں اس جانور کو نہیں کھاتا جسے بتوں کے پاس ذبح کیا گیا ہو۔ اب راوی کا بیان ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی چیز کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جسے بت کے پاس ذبح کیا گیا ہو۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے ہی بتوں سے نفرت کرتے تھے اور بتوں کو ناپسند کرتے تھے۔ اب یہ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے جانور کا گوشت کیا تناول فرمایا جسے بت کے استحان پر یا جس جگہ پر بتوں کے لیے جانور ذبح کیا جاتا تھا وہاں پر ذبح کیا گیا ہو؟ اس سے اگلی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے مسند ابو یعلا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو نجس سمجھتے تھے اور ہر صورت بتوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اگلی روایت ہے نمبر شمار ہے 16182۔ اس کا مختصر سا حصہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، یعنی خانہ کعبہ کا جب طواف کیا جاتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جدا ہو گیا۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور صفا مروہ کا چکر لگایا۔ اس وقت صفا اور مروہ کے پاس پیتل کے دو بت نصب تھے، احدہما یقال لہ یصاف والآخر یقال لہ نائلۃ۔ ایک بت کا نام یصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ مشرکین جب چکر لگاتے تو ان دونوں بتوں کو ہاتھوں سے مس کرتے اور ان پر ہاتھ پھیرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا، سیدنا زید بن حارثہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمسحہما فإنہما رجس، ان بتوں کو مس مت کرنا، یہ ناپاک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات سے اس بات کو بیان کر دیا، ثبوت دیا کہ زید بن حارثہ کو بتایا جا رہا ہے فَإِنَّهُمَا رِجْسٌ، بت ناپاک ہیں۔ اب سیدنا زید کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر ان بتوں کو چھونا چاہا تاکہ دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فَمَسَسْتُهُمَا
فمسستہما، میں نے ان بتوں کو دوبارہ مس کیا، یہ دیکھنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یا زید الم تنہا، اے زید کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی بتوں کو ناپاک ہی جانتے تھے، رجس سمجھتے تھے، اور ان کو چھونا بھی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا. تو انبیاء علیہم السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی ہر طرح کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بتوں کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ رجس ہیں. اب آ گیا وہ سوال کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بت کے استحان پر یا بتوں کے لیے جہاں پر جانور ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جانور کو ذبح کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کا گوشت تناول کیوں کیا؟ آپ کے سامنے آ رہی ہے سیر و اعلام النبلا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَكَيْفَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ مَنَعَ زَيْدًا أَن يَمَسَّ صَنَمًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو بتوں کو چھونے سے منع کیا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وَمَا مَسَّهُ هُوَ قَبْلَ نُبُوَّتِهِ فَكَيْفَ يَرْضَىٰ أَن يَذْبَحَ لِلصَّنَمِ هَٰذَا مُحَالٌ. تو یہ کیسے بات ممکن ہے کہ بت کے لیے جانور کو ذبح کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر راضی تھے، جبکہ آپ بتوں کو نجس سمجھتے ہیں، رجس سمجھتے ہیں، ناپاک سمجھتے ہیں. آگے فرماتے ہیں الثانی ان یکون ذبح للہ واتفق ذلک عند صنم کان یذبحون عندہ. ہاں یہ بات کہ اسے اللہ کے لیے ذبح کیا گیا، اس جانور کو اللہ کے لیے ذبح کیا گیا، لیکن چونکہ یہ ذبح بت کے پاس کیا گیا تھا یا اس جگہ پر کیا گیا تھا کہ جس جگہ پر بت پرست اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، یعنی ذبح خانہ. تو یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممکنہ طور پر یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو. آگے کہتے ہیں قلت ھذا حسن فانما الاعمال بالنیات، کہتے ہیں یہ اچھا جواب ہے، یہ حسن جواب ہے، بڑا خوبصورت جواب ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اما زید فاخذ بالظاہر وکان الباطن للہ وربما سکت النبی عن الافصاح خوف الشر فانما علمنا بکراہیت للاوثان نعلم ایضا انہ ما کان قبل النبوۃ مجاہرا بذمها بین قریش ولا معلنا بمقتها قبل المبعث. کہتے ہیں حضرت زید نے ظاہری طور پر یہ جانور بتوں کے پاس ذبح کیا، یعنی ان کا عمل ظاہری طور پر بت کے پاس تھا اور باطنی طور پر اللہ کے لیے تھا، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے شر انگیزی سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے. پس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتوں سے نفرت کو جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے قبل بھی بتوں کی کھلم کھلا مذمت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی تکالیف کا سبب بنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام نفرت کا اعلان نہیں کیا، ہاں ان کی مذمت ضرور کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ناپاک بھی سمجھتے ہوں اور بت کے لیے ذبح کیا ہوا جانور بھی کھائیں؟ اصل میں یہ جانور اللہ کے لیے ہی ذبح کیا گیا تھا، لیکن اس مقام پر ذبح کیا گیا تھا جہاں پر بت پرست اپنے بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، کیونکہ اعتبار نیت کا کیا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اس لیے ممانعت نہیں فرمائی ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی شر انگیزی سے محفوظ رہنا چاہتے تھے، اور بتوں کی مذمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے بھی ثابت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ اسی مجمع الزوائد سے پیش کی. ایک جواب علماء کرام نے اس کا یہ بھی دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکن ہے کہ اس بات کی طرف توجہ نہ دی ہو کہ یہ بتوں کے لیے ذبح کیا جانے والا مقام ہے، تو یہاں پر جانور کو ذبح نہ کیا جائے، جانور اللہ ہی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس جانور کو اس مقام پر ذبح نہ کیا جائے. عدم توجہ جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام پر تان کا سبب نہیں ہوتی. اب آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری شریف کے اندر ایک پورا باب موجود ہے، اور اس باب کو عدم توجہ پر محمول کیا ہے علماء کرام نے اس حدیث کو. اس باب کی باب کا نام ہے قول النبی لو استقبلت من امری مستدبرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کاش میں نے اپنے جس معاملے کو بعد میں جانا اس کو پہلے جان لیا ہوتا۔ اب صورتحال کیا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو احرام کھول دینے کا کہا اور خود احرام کی حالت میں رہے، جس کا صحابہ کرام کو کافی دکھ ہوا کہ ہم مطابعت رسول میں کاش کے احرام باندھے رکھتے۔ اب حدیث سماعت کیجئے، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الحدی ولا حللت مع الناس حین حلوا، کہ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس معاملے کو بعد میں جانا، اگر میں اسے پہلے جان لیتا تو میں تمتع کی قربانی روانہ نہ کرتا اور لوگوں کے ساتھ اس وقت احرام کھول دیتا جب انہوں نے احرام کھولا۔ تو اس حدیث کو عدم توجہ پر معمول کیا ہے محدثین کرام نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے محرومی کا صحابہ کو اتنا دکھ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا پڑا کہ اگر اس معاملے کو میں پہلے جان جاتا تو صحابہ کرام کو احرام کھولنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ یہ تھی ایک صحیح بخاری کی حدیث۔ اب آ رہی ہے اہل سنت کی عقیدے کی بڑی ہی معتبر کتاب المسامرہ، اور مسامرہ لکھی ہے امام کمال الدین محمد بن ابی بکر بن علی بن ابی الشریف، یعنی یہ المسامرہ جو ہے یہ ان کا حاشیہ ہے کس چیز پر؟ مساعرہ پر۔ مساعرہ ہے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا وصال ہوا 861 ہجری میں۔ مسامرہ مع المساعرہ کے اندر کیا عبارت لکھی ہے؟ آپ لکھتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے لیے ولا شک ان المراد عدم علم بعد المسائل لعدم الخطور فاما اذا خطرت فلا بد من علمهم بها واصابتهم فيها ان اجتهدوا، کہ بلا شبہ بعض مسائل کا عدم علم عدم توجہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یعنی ان مسائل کی طرف ان کے دل انبیاء کے دل متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر متوجہ ہو تو ان کا جاننا ضروری ہے، اور ان میں اگر اجتہاد فرمائے تو بھی درست ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی بسا اوقات کسی خاص چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یہ ان کی ذات پر تان کا سبب نہیں ہے، یہ لوازمات بشریہ سے ہے۔ تو ممکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس بات کی طرف نہ گئی ہو کہ اس کو بت کے نام پر ذبح جانور سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کو ذبح ہی اس مقام پر کیا جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تناول فرمانا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس جانور کو اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ عدم توجہ کے حوالے سے آپ کے سامنے آ رہی ہے شرح شفا ملا علی قاری کی۔ آپ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں نعم قد یکون لہم عدم علم ببعدها لعدم التفاتہم الیہا فی الامور الجزیتی، کہ ہاں دنیا کے امور جزیہ میں کچھ کا علم بوجہ عدم توجہ نہیں ہوتا انبیاء علیہم السلام کو۔ تو معلوم ہوا کہ عدم توجہ ہونا کسی معاملے کی طرف یہ انبیاء علیہم السلام پر کوئی تان کا سبب نہیں ہے۔ میں نے ایک بخاری کی روایت سے اور دو اہل سنت کی معتبر کتابوں سے آپ کو حوالہ دیا۔ علامہ ذہبی نے سیر میں اس روایت کی بڑی واضح طور پر تصریح فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتوں سے نفرت معلوم و معروف ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے ہمارا عقیدہ بھی سماعت کر لیا کہ امام قرطبی نے لکھا کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، ابتدائی اعلان نبوت سے پہلے سے لے کر اعلان نبوت کے بعد بھی ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر طرح کی ایسی قباحت سے محفوظ رکھتا ہے۔ معصوم عن الخطا ہے انبیاء علیہم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روافظ کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت کی کتب میں موجود احادیث کی وہی تشریح اور تعبیر معتبر سمجھی اور مانی جاتی ہے جو کہ اکابرین اہل سنت بیان فرمائی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روایات اہل سنت کی بیان کی جائیں اور ان کی تشریح رافضی اپنی مرضی سے کر رہے ہوں اور اس کو بطور الزام اہل سنت کے سر پر تھوپ دیا جائے۔ اگر یہ بات سمجھ آئے جو ہمارے بہت سے اشکالات خود بخود ہی رفع ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔